खूबियों को समझो, इस नूर की अजमतों को जानो, मानो। जरा ख्याल करो, जिस वक्त अबरहा ने लश्कर हाथियों का लेकर बड़े डील डोल के साथ, बड़ी ताकत और तवानाई के साथ काबे को मिस्मार करने के लिए आया था, तो अरब के वही बाशी हैं जो अपनी ताकत और अपनी तलवार, अपनी शमशीर जनी पे बहुत नाज करते थे। लेकिन जब उन्होंने असहाबे फील को आते हुए देखा तो सबकी हिम्मत जवाब दे गई, सारी तलवारें मियान ही में रह गई। हजरते अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे समाज को जमा किया, काबे के करीब आए। लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। काबे के करीब आए, आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने रब से अर्ज किया, मौला इन हाथी वालों से मुकाबला करना हमारे बस का नहीं है, हमारे बाजुओं में वो जोर नहीं है कि हम इनसे मुकाबला कर सकें। ए मौला, ए परवरदिगारा, तवज्जो चाहता हूँ, काबा भी वही है और काबे का काबा भी वही है। तवज्जो चाहता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब को मालूम है काबा और है और काबे का काबा और है, तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर को वसीला नहीं बनाया, बल्कि उस घर की हिफाजत करने वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को वसीला बनाया। और अल्लाह से अर्ज किया, मौला परवरदिगारा, रब्बे कदीर, हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है, हम उन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ए परवरदिगारा, आज हम उस नूर को वसीला बनाते हैं जो मेरे बेटे की पेशानी में है, जिसकी खूबियों से हम बहुत मुस्तफीज और मुस्तनीर हो चुके हैं, जिससे बड़े फायदे हम ले चुके हैं। ए परवरदिगारा, आज इसी नूर के वसीले ए मौला तुम इस खाने काबा की हिफाजत फरमा। तो सुनो, जब वसीले नूर मोहम्मदी ले लिया गया तो रब तबारक व तआला ने असहाबे फील के लिए किसी फरिश्तों का गोल न भेजा, असहाबे फील के लिए किसी अजिन्ना के गोल को न भेजा, बल्कि बहुत कमजोर, नईफ और नातवा, बड़े सिनफे नाजुक से बनी हुई तख्लीक की हुई वो मखलूक कि जिसे परिंद कहते हैं, परिंदा कहते हैं, और वो भी बहुत ताकतवर परिंदा नहीं, छोटे छोटे परिंदों को भेजा और छोटे छोटे परिंदों के पंजों में छोटी छोटी कंकरियों को भेजा। जरा ख्याल करो, भेजा खुदा ने, लेकिन अब उस भेजने वाले ने उन कंकरियों में नूर की निस्बत दे दी। तो जब नूर की निस्बत उन कंकरियों को हासिल हो गई तो अब आलम यह है कि वो जहां पड़ रही है सर को फाड़ रही है, वो जहां पड़ रही है हाथी के वजूद को खत्म कर रही है, लश्कर में दरहम बरहम हो गया। अब सारी की सारी लश्कर इधर से उधर हो गई। लेकिन अजीजों, खाने काबा का तहफ्फुज, मुहाफिज़े खाने काबा रहमतुल लिल आलमीन है, नूर रहमतुल लिल आलमीन है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वही नूर कि जिसको अल्लाह ने अज़ल से लेके अब तक एजाजात पे एजाजात दिए, ये सब के सब नबियों का एजाज अल्लाह की तरफ से हासिल होना, ये एजाज नबी मोहतरम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। फिर भी वो शमए नबुव्वत है कि अश्कबार है, हजरत आमिना के बत्न में आए, आमिना के बत्न में आए। माँ जब हमल से होती है अजीजों, तो दिन जैसे जैसे चलते हैं उस माँ के लिए बेचैनी बेकरारी बढ़ती है। हर माँ डरावने सपने देखने लगती है, कोई बंदर देखती है, कोई भूत देखती है, कोई कब्रिस्तान देखती है, गर्द के डरावने ख्वाब देखने लगती है। रातों में नींद नहीं आती, अगर आ गई तो चौंक कर उठ जाती है। बिस्तर से उठना है तो उठ नहीं पाती, करवट लेना है तो करवट नहीं ले पाती। ये तकाज़े बशरी के तहत हर माँ के साथ होता है। मैं एक ऐसी माँ का भी जिक्र करना चाहता हूं, अगर आप मौका दें अजीजों। वो माँ अनोखी माँ है, वो माँ निराली माँ है। हजरत मरियम को रब ने बगैर शौहर के हजरत मरियम हामिला हो गई। अल्लाह की मर्जी के तहत हमल आया आपके शिकम में, लेकिन मरियम भी बशर,
عیسیٰ بھی بشر، تقاضائے بشری کے تحت حضرت مریم جب حمل میں تھی تو قرآن میں ہے کہ جب بے قراری ہوتی تو نبی آتے آ کے تسلی دیتے، حضرت جبریل آتے آ کے تسلی دیتے، یہاں تک کہ وضع حمل کا وقت ہوا۔ یہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی پریشانیوں کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو آسانی عطا فرمانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل امین جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ کھجور کے تنے کو پکڑ لیں، کھجور کے تنے کو پکڑ لیں۔ میں ایک کہانی قصے نہیں سنا رہا، قرآن کی تلاوت کرو گے پتہ چلے گا۔ کھجور کے تنے کو پکڑ لیں۔ بولو، حضرت مریم ولیہ ہے، ان کے شکم میں ہونے والا نبی ہے۔ کرشمہ قدرت، معجزہ نبی اور کرامت ولی، تینوں کا اجتماع جب ہوا، حضرت مریم نے سوکھے تنے کو پکڑ لیا، تو حضرت مریم کے سوکھے تنے کے پکڑ لینے کی بنیاد پر وہ سوکھا تنا سوکھا نہ رہ گیا بلکہ اس میں ہریالی آ گئی۔ تو ذرا خیال کرو، جب ولی کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے تو نبی کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، ولادت ہوئی، حضرت مریم نے بوجھ سہا، حضرت مریم تکلیف میں تھی، لیکن دوسری جانب سید الانبیاء بھی آمنہ کے بطن میں ہے۔ حضرت آمنہ سے پوچھو، اے آمنہ، ابتدائے وقت سے انتہائے وقت تک جو 9 مہینے کا عرصہ گزرا، اس عرصے میں آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں، ہاں میں عجائبات دیکھتی تھی۔ ہمارے گھروں کی بیٹیاں بہنیں جب ماں بنتی ہیں تو وہ بھوت شیطان دیکھتی ہیں کیونکہ دن بھر اسی خیال میں رہتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ کی شکم میں سید الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عجائبات دیکھتی ہوں۔ جب میں آنکھیں بند کرتی تھی تو جنت کے محلات دیکھتی تھی، جب میں آنکھیں بند کرتی تھی تو کیاریاں دیکھتی تھی جنت کی، نہریں دیکھتی تھی جنت کی، اور جب میں سو جاتی تھی تو حوران بہشتی آتی تھیں اور آ کر میرے ارد گرد گھیرا ڈال لیتی اور مبارک بادیاں پیش کرتی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، وہ آ رہا ہے کہ جو حبیب کبریا ہے، وہ آ رہا ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عجائبات دیکھتی تھی، میں بھی عورتوں کو دیکھتی تھی، بوڑھی بوڑھی عورتوں کو دیکھتی تھی۔ کس کو؟ حضرت مریم کو دیکھتی، حضرت صفورہ کو دیکھتی، مقدس بیویوں کو دیکھتی میں، وہ آتی آ کر کے خوشخبری دیتی، اے آمنہ مبارک ہو، وہ آنے والے ہیں جن کا نام عرش پر احمد ہے، فرش پر محمد ہے، جو رحمت دو عالم ہے، اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے اور اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب کی ماں سے پوچھا گیا 9 مہینے میں کوئی تکلیف ہوئی؟ تو اللہ کے حبیب کی ماں فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس 9 مہینے میں نے کوئی گرانی محسوس نہیں کی۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ نور کا وزن ہوتا ہے، لائٹ کا وزن ہے؟ یہ تو اہل علم کا علاقہ ہے، حیدرآباد تو دنیا میں جانا جاتا ہے، اس کی پہچان تو ساری دنیا میں ہو گئی، آج یورپ بھی جو ہے آپ کا لوہا مان رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا خیال کرو، یہ روشنی جو اس سے نکل رہی ہے، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ہے، دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس نور کو وزن کر لے؟ نور کو وزن کر سکتا ہے؟ اس کا ڈائی میٹر تو ناپا جا سکتا ہے، اس کا گھنت تو ناپا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ویٹ دنیا میں ہے کوئی ایسا میتھمیٹیشین جو اس کا ویٹ نکال دے؟ کیونکہ لائٹ کا معنی ہی ہوتا ہے ویٹ لیس۔ ڈکشنری میں جب آپ دیکھو گے تو لائٹ کا انگریز بڑے چالاک تھے،
انگریز بڑے چالاک تھے، انہوں نے اس کا نام کچھ اور نہیں رکھا، اس کا نام رکھا لائٹ۔ لائٹ کا معنی ویٹ لیس، جس کا کوئی ویٹ نہ ہو، وزن نہ ہو، انگریزوں نے اس کا نام لائٹ رکھ دیا۔ تو اب سوچو ہماری بنائی ہوئی روشنی یہ ویٹ لیس ہے، تو خالق نے جسے تخلیق کیا وہ کتنا ویٹ لیس ہے، وہ کتنا ویٹ لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بشریت کے ہیولے میں تھے، جامع بشریت میں تھے، لیکن ہیولہ، دائرہ، سرکل، گھیرا کس چیز کا تھا؟ نور کا تھا۔ میں آپ کو اور آسانی سے سمجھا دوں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پانی میں آپ چلے جاؤ اور اس میں اتر کر کے آپ بیچ پانی میں چلے جائیے، یہاں پہ نا کون سے لیک ہے؟ حسین ساگر۔ حسین ساگر میں جائیے اور اپنے کو پانی میں ڈال دیجئے، آپ 100 کلو کے ہیں، اب وزن کرنا چاہیں گے، وزن ہو پائے گا؟ 100 کلو کے آدمی کو 15 کلو کا آدمی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اوپر نیچے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ پانی، اس پانی کے اندر نور ہے، تو جہاں نور ہوتا ہے، نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نور کے گھیرے میں جو آ جاتا ہے اسے ویٹ لیس کر دیتا ہے، اسے ویٹ لیس کر دیتا ہے۔ برادران اسلام خیال کیجئے، بطن تو آمنہ کا تھا، شکم آمنہ کا تھا، آمنہ بشر ہیں، لیکن اس شکم میں رسول پاک بھی نطفے سے مدغہ، مدغے سے جسم تخلیق ہو رہا ہے، کہاں؟ آمنہ کے بطن میں، لیکن نور کا حالہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نور کا حالہ ہے وہ رسول کی نورانیت، اسی لیے نبی کو نور مجسم کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی پہلے نور ہیں، پھر بشر ہیں، پھر نور ہے۔ اب بشریت اگر نورانیت کے درمیان ہوگی تو وزن ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، ادھر نور ادھر نور، بیچ میں خاکی بشر، تو اب وزن ہوگا؟ وزن نہیں۔ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا، اے آمنہ یہ بتاؤ گرانی محسوس کی؟ کہا نہیں، میں نے کوئی گرانی نہیں محسوس کی۔ معلوم کیا ہوا؟ میرا رسول وہ ہے کہ جو تقاضۂ بشری کو پورا بھی کر رہا ہے، لیکن نورانیت کا اثر یہ ہے کہ حضرت آمنہ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت۔ ماں کو آسانی مل رہی ہے، ہر بیٹا چاہتا ہے کہ ماں کو سکون ملے، ماں کو راحت ملتی ہے، بیٹے کو سکون ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر 12 ربیع الاول شریف کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر چلو فگن ہوئے، تشریف لائے، سجدے میں گئے، سجدے میں تشریف لے گئے۔ اب جو سجدے میں گئے تو آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ رب حبلی امتی، اے اللہ تو میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ نبی سجدے میں ہیں، تو جب نبی سجدے میں ہوئے تو محراب کعبہ بھی جھک گئی، محراب کعبہ بھی جھک گئی۔ رب فرما رہا حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول کائنات عرضی لگا رہے ہیں، اے مولا تو میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ اللہ چنی دے رہا ہے، چنا دے رہا ہے، زمیں دے رہا ہے، زما دے رہا ہے، مکی دے رہا ہے، مکہ دے رہا ہے، سارا جہاں دے رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب کائنات، اللہ رب کائنات اپنے حبیب کی خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے، کیونکہ تقاضۂ بشری یہ ہے کہ بشر کی تعریف کی جائے تو بشر راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کالے انسان کو کہہ دو میاں تم بڑے خوبصورت ہو تو 10 مرتبہ جا کے خود کو دیکھے گا، ہے نا بھائی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا فرمایا۔ تو تقاضۂ بشری کے تحت کسی بدصورت انسان کو بھی اگر کہہ دیا جائے تم بڑے خوبصورت ہو تو بڑا خوش ہوگا، کہ جائے کہ کسی خوبصورت کو کہہ دیا جائے خوشی سے پھولے نہ سمائے گا۔